बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारी अरबी ग्रामर की क्लास जारी है। आज हम 9वीं क्लास के अंदर हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि इसका जो लिंक है वो आप शेयर कर दें अपने दोस्त अहबाब तक, ताकि वो भी इस क्लास के शिरकत कर सकें। व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या और किसी जगह आपके दोस्त हों तो ये लिंक उन तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी क्लास के अंदर शिरकत कर सकें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जुमला फिलिया के बारे में पढ़ेंगे और चूँकि जुमला इस्मिया के बारे में हम पहले कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं, मज़ीद जुमला इस्मिया की तफसील बाद में आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। लेकिन फ़िल वक़्त अभी जुमला फिलिया की थोड़ी सी पहचान और उसके बनाने का तरीका हम यहाँ आज के सबक में डिस्कस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं और हमतन गोश होके आप और सबक समात करें। किसी को भी कोई सवाल करना हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह सुन के हम आपको जवाब दे दें। आज 9वीं क्लास है, जुमला फेलिया का बयान। जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया के बारे में आपने पढ़ा और हमने बड़ी तफसील के साथ जुमला इस्मिया के ऊपर रोशनी डाली कि जुमला पहले नंबर पे उसको कहते हैं कि जो मुकम्मल बात होती है, और जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया ये दो जुमले होते हैं कि अगर इसम से शुरू हो तो जुमला इस्मिया, अगर फेल से शुरू हो तो जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के बारे में तो हम कदरे कुछ जान चुके हैं, अब जुमला फेलिया के बारे में जान। पहली बात तो आप ये नोट कर लें कि जुमला फेलिया के अंदर मरकजी जो चीज़ें होती हैं वो फेल होता है या फ़ाइल होता है या मफ़ऊल होता है। जुमला फेलिया के अंदर मरकजी जो चीज़ें हैं वो 3 होती हैं, फेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। फेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, मफ़ऊल जिस पर काम किया जाए तो उसको मफ़ऊल कहते हैं। ये देखें, मैंने अभी इस बोर्ड के ऊपर लिखा है, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है तो मैंने लिखने का फेल किया है, लिखने का फेल हुआ है। मैं फ़ाइल हूँ, लिखने वाला मैं हूँ, मैं जो हूँ वो कातिब हूँ, यानी लिखने वाला, किताबत करने वाला, कातिब, राकिम। और ये जो तहरीर मैंने लिखी है ये मफ़ऊल है, इसको मरकूम कहेंगे या मकतूब कहेंगे कि ये चीज़ लिखी गई है। तो अब पता चला कि जुमला फेलिया के अंदर मरकजी 3 चीज़ें होती हैं, या फेल होगा, फ़ाइल होगा, मफ़ऊल होगा। अब मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ देखिए, दाराबा ज़ैदुन बकरन। दाराबा ये फेल है, ज़ैदुन ये फ़ाइल है और ये जो बकरन है ये मफ़ऊल है।
دارابا زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، دارابا فعل ہے، زید فاعل ہے، بکرن مفعول۔ آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آیا کرتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر آتی ہے، ایک زبر ہے یا دو زبریں ہیں۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر چاہے ایک پیش ہے یا دو پیشیں ہیں، یا وہ حالت رفعی میں ہو اور مفعول حالت نصبی میں ہو۔ یہ آپ قاعدہ کلیہ نوٹ کر لیں، اور یہاں پہ عربی کے اندر بھی یہ میں قاعدہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ لیں، یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل کام کرنے والا ہمیشہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گی۔ کلو مفعول منصوب، ہر مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، ہر مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ، یہ عربی کے اندر ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کو آپ سارے کو نوٹ کر لیں۔ جملہ فعلیہ ہم نے سن لیا، اس کے اندر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو کل، غالباً کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ غالباً میں نے بتایا تھا لازم، متعدی اور معروف اور مجہول کی تعریفیں، لازم، متعدی، معروف اور مجہول کی تعریفات۔ امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ کا کوئی سوال نہ کرنا اس چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی ہے۔ کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ استاد سے سوال کرے، استفسار کرے، پوچھ لے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی وضاحت مزید کر دیں۔ آپ کو ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آڈیو ریکارڈ کر کے اس نمبر پہ سینڈ کر دیں، اور نیچے آپ لکھ دیں کہ سوال، یعنی آج کے سبق کے بارے میں میرا یہ سوال ہے۔ تو آپ جب سوال نہیں کرتے تو اس کی بات یہی ہے کہ بھئی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا جی، ہم نے ابھی تک جملہ فعلیہ کے بارے میں یہ سیکھ لیا کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اور خود جو فعل ہوتا ہے وہ لازم ہوگا یا متعدی ہوگا، معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ یہ ہم نے ابھی تک کی جو ہے گفتگو ہے اس میں ان چیزوں کو سلجھا لی ہے۔ اچھا، اب ذرا میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب ہم نے یہ کہا کہ دارابا زید بکرن، بکر جو ہے یہ مفعول ہے، زید جو ہے یہ فاعل ہے، اور دارابا جو ہے یہ فعل ہے۔ دارابا زید بکرن، زید جو ہے نا فاعل ہے، بکر مفعول ہے، اور دارابا فعل ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ آپ کو بتانے لگے ہیں کہ یہ جو مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اس مفعول کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ان کو ہم مفاعیل خمسہ کہتے ہیں۔ مفاعیل خمسہ، مفاعیل مفعول کی جمع ہے،
جمع مکسر ہے اس کی، مفاعیل خمسہ یا 5 یعنی 5 مفعول. تو 5 مفعول ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائیں گے، انشاءاللہ آپ کو چٹکی میں سمجھ آ جائیں گے اور پوری زندگی کبھی بھولیں گے بھی نہیں. حالانکہ کتابوں کے اندر اس کے 5 اسباق اور سمجھ لیں کہ 10 15 20 صفحات لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک سطر کے اندر، ایک جملے کے اندر، ایک لائن کے اندر یہ سارے مفعول سمجھا دیں گے اور انشاءاللہ ایسے طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں. بڑی توجہ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ضربتو کا مطلب ہوتا ہے میں نے مارا. ضربتو میں نے مارا. اور کس کو مارا ہے؟ وہ ہے جناب بکر. بکر کو مارا. یہ لیجیے ایک مثال، اور یہ مثال آپ نوٹ کر لیں. ضربتو بکرن صبحن یدن تادیبن دربن. یہ ایک جملہ ہے. ایک جملے کے اندر یہ مفاعیل خمسہ یعنی 5 مفعول ہم نے ذکر کیے. مفعول اصل میں کوئی ایک طرح کا نہیں ہوتا. یہ اردو کے اندر یا انگلش کے اندر تو مفعول کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے، آبجیکٹ جس کو کہتے ہیں. یہ جو آبجیکٹ ہے یہ مفعول ہے. لیکن عربی کے اندر 5 قسم کے مختلف مفاعیل ہوتے ہیں. میں نے جو مارا ہے وہ ڈائریکٹ میرے مارنے کا یا میرے فعل کا اثر جس چیز کے اوپر جا کے ہوگا اس کو مفعول بہی کہتے ہیں. مفعول بہی. یہ دیکھیں مفعول بہی، یہ بکر کے اوپر میری پٹائی کا اثر، میری مارنے کا ڈائریکٹ جو اثر ہوا ہے وہ اس کے اوپر ہوا ہے بغیر کسی واسطے کے. تو بکر کو میں نے مارا تو اس کے اوپر میں نے 2 زبریں دے دیں. ہم نے پہلے بتایا تھا کہ مفعول جو ہوتا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. کل مفعول منصوب، ہر مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. میں نے جو اس کی پٹائی کی تھی یہ کسی وقت کے اندر یقینی سی بات ہے کروں گا، کسی وقت میں یہ میرا کام ہوگا، وقت سے باہر نہیں ہو سکتا. تو میں نے صبح کے وقت یہ کام کیا ہے. صبحن میں نے کہا صبح میں یہ کام کیا، تو یہ اس کو کہیں گے مفعول فیہ. مفعول فی بھی کہتے ہیں مفعول فیہ. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. تو جس کے ترجمے کے اندر میں پیدا ہوگا تو وہ سمجھ لے کہ یہ مفعول فی ہے. یعنی صبح میں، صبح کے وقت میں نے بکر کو مارا، بکر کی پٹائی کی. اب جو تم نے پٹائی کی ہے وہ کس کے ساتھ کی ہے؟ کوئی آلہ استعمال ہوا ہوگا، اور جو چیز آلہ استعمال ہوتی ہے تو اس کے ترجمے کے اندر ساتھ کا ترجمہ آتا ہے. ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہاتھ کے ساتھ. میں نے جو مارا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ مارا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول ماہو. مفعول ماہو. ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو میں نے جو بکر کی پٹائی کی ہے یہ ہاتھ کے ساتھ کی ہے. میں نے بکر کو مارا صبح کے وقت ہاتھ کے ساتھ. تو یہ ساتھ کا ترجمہ جس چیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اس کو مفعول ماہو کہتے ہیں، اور یہ آلہ ہوتا ہے. یہ آلہ ہوگا.
کوئی سا بھی کام جس آلے کے ساتھ سر انجام پاتا ہے اس کو مفعول ماہو کہتے ہیں۔ ایک مفعول ہوتا ہے کہ جو تم نے کام کیا ہے یہ کس لیے کیا، اس کی وجہ کیا بنی، تو وہ کہتا ہے جی میں نے یہ جو کام کیا اس لیے کیا ہے۔ تو جب لیے کا ترجمہ پیدا ہوگا جس مفعول کے اندر، اس کو مفعول لہو کہیں گے۔ مفعول لہو، یہ دیکھیں مفعول لہو، مفعول لہو۔ تو یہ کہتا ہے تعذیباً، ادب سکھانے کے لیے میں نے بکر کو جو مارا ہے، اس کی پٹائی جو کی ہے، یہ ادب سکھانے کے لیے کیا۔ تو یہاں پہ لیے کا ترجمہ جو پیدا ہوگا جس لیے وہ کام ہوگا، کوئی سا بھی دنیا کا کام، تو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ ایک مفعول ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو فعل ہے، اسی فعل کا مصدر اگر نسبی حالت میں لکھ دیا جائے تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ مفعول مطلق۔ یہ مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی فعل کا مصدر منصوب، جو فعل سب سے پہلے ذکر ہوا اسی فعل کا مصدر منصوب، تو اس کے اندر جو ترجمہ پیدا ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکید، جیسے ضربت ضربا، میں نے بہت زیادہ مارا، یا یوں کر لیں کہ میں نے ہی مارا بکر کو۔ تو یہ جو تاکید پیدا ہو جاتی ہے، ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، اور وہ اسی فعل کا مصدر منصوب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ضربن، اس کا مصدر تھا، اس کو نسبی حالت میں ہم نے لکھ دیا ہے، ضربت ضربن۔ تو یہ 5 مفاعیل ہیں، 5 مفعول ہیں جو ہم نے ایک مثال کے اندر ذکر کیے۔ ضربت ضربن صبحن یدن تعذیباً ضربن۔ اب ترجمہ سارے کا یہ ہوگا کہ میں نے بکر کو صبح کے وقت ہاتھ کے ساتھ ادب سکھانے کے لیے بہت زیادہ مارا۔ اب یہ ترجمہ ہو جائے گا، لیکن یہ 5 مفعول ہیں اصل میں جو ایک جملے کے اندر ہم نے ذکر کیے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل جو لازم ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کہا تھا آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ فعل لازم کے اندر مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں مفعول بہی، یہ والا مفعول بہی ہے، اس کا مطلب ہے بقایا 4 مفعول آ سکتے ہیں۔ تو فعل لازم کے اندر بقایا 4 مفاعیل آ سکتے ہیں، اس کو مفعول بہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جس جگہ ہم مفعول بہی کی قید لگائیں تو آپ سمجھ لیں کہ بقایا مفاعیل اس جگہ پہ آ سکتے ہیں، مفعول بہی نہیں آ سکتا۔ مفعول بہی کی تعریف ہم نے ابھی بتائی کہ فاعل کے فعل کا اثر ڈائریکٹ جس چیز کے اوپر پڑتا ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی وقت کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، تو اس کو مفعول بہی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد یہ والی چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور کریے گا۔ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ کے سوال کا انتظار رہے گا۔ اگر سوال نہیں آئے گا تو میں ابھی واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے کوئی سوال کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ کا سوال نہ کرنا اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ جی، تو یہاں پہ جملہ فعلیہ کے اندر ہم نے
مفاعیل خمسہ بھی پڑھ لیجئے، جملہ فعلیہ کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم آپ کو فائل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فائل کیا ہوتا ہے اور فائل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ مفعول کے بارے میں آپ نے سیکھ لیا، اب اس فائل کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی کچھ سمجھ آئے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ مجھے پچھلے تقریباً 2-3 دن سے بخار کی کیفیت، پورا جسم درد، تو لیکن پھر بھی میں نے آپ کو فیل نہیں ہونے دیا، پھر بھی میں نے سبق پڑھاتا رہا الحمدللہ۔ تو دعا بھی کیا کریں آپ ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، یہاں پر یہ دیکھیں دارابا مثال ہم نے ابھی ایک ہی رکھی ہوئی ہے سامنے، یہ دیکھیں دارابا زید البکرن، زید نے بکر کو مارا، تو یہ جملہ فعلی ہے، اس کو آپ بڑی توجہ سے سمجھ چکے ہیں اور ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اس ایک جملے کے اوپر ہی ہم غور و خوض کریں تو بڑی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک جملہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آیا تو پھر کئی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ آپ سوال کریں، علم کی کنجی سوال کے اندر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے فقی مسلک کے امام، میرے سر کے تاج، امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے فقہ کے امام، اتنے بڑے عالم دین کیسے بن گئے؟ تو آپ نے کیا پیارا ارشاد فرمایا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ فرمانے لگے 2 چیزوں کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا کہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازا، اتنا نوازا، بہت نوازا۔ ایک یہ کہ جو مجھے استاد محترم، میرے استاد صاحب جو چیز سمجھاتے تھے اس کو میں ذہن کے اندر محفوظ کر لیا کرتا تھا، دماغ کے اندر فٹ کر لیتا تھا، اور میں سوال بہت زیادہ کرتا تھا۔ سوال زیادہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ بولنے والی زبان کی وجہ سے اور زیادہ سمجھنے والے دماغ کی وجہ سے، اور یہ دونوں نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی، اور ان دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ علم عطا کیا۔ سوال کریں، سوال، علم کی کنجی سوال کے اندر ہے، علم کی جو چابی ہے وہ سوال کے اندر ہے۔ سوال کی جائے تو وہ پھر وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں جہالت کے، وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں، اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہ یہاں پہ میں ضمنی طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے نوٹ کیا کہ جب میں دورے طالب علمی میں تھا تو میں بہت کم سوال ہیں جو میں نے کیے ہوں گے۔ اپنے استاد محترم کا بس ادب اتنا وہ ہوتا تھا، اتنا وہ ڈر، فکر، خوف، ادب، کہ ہم جو ہے نا بالکل وہ بولتے ہی نہیں تھے، بس چپ کر کے بس جو استاد صاحب نے سمجھا دیا، جتنی سمجھ آ گئی بس آ گئی۔ لیکن ہم نے جو بعد میں نے جو فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے، مجھے الحمدللہ پڑھاتے ہوئے، مدارس کے اندر پڑھاتے ہوئے، سمجھ لیں کہ کوئی لگ بھگ میں نے دعوت اسلامی کے مدارس کے اندر کوئی تقریباً 8 سال تو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں مسلسل پڑھایا ہے۔ ابھی تو الحمدللہ میرے جو نا پڑھائے ہوئے شاگرد جو ہے نا وہ خود مفتی بن چکے ہیں اور وہ خود پڑھا رہے ہیں، مدرس ہیں الحمدللہ۔ یہ پرانی باتیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنا ادارہ وغیرہ کھول لیا تو الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا پڑھاتے۔ تو جو میں نے چیز محسوس کی ہے وہ یہ کہ بچے کے سامنے استاد کا خوف فکر نہیں ہونا چاہیے۔ جب خوف فکر ڈر ہوگا تو وہ بچہ سوال نہیں کرے گا، وہ چپ رہے گا۔
اس کو کسی طریقے سے اس کا خوف فکر دور کیا جائے، اس کے ساتھ گل مل جایا جائے، اس کے ساتھ دوستانہ ماحول اختیار کر لیا جائے، بالکل وہ آپ کو اپنا یار بیلی دوست سمجھے، تو پھر وہ جب کھل جائے گا تو وہ پھر سوال بلا جھجک کرے گا، جس کو کہتے ہیں منہ پھٹ ہو جائے گا۔ جب وہ منہ پھٹ ہوگا اس وقت بس اب اس کے لیے علم کے وہ سمجھے دروازے کھل گئے۔ ہاں ادب ہونا چاہیے، ادب تو وہ دل کے اندر ہوتا ہے، دماغ کے اندر ہوتا ہے، وہ تو وہ خود وہ طالب علم ہی وہ کر سکتا ہے، وہ اندر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سوال کرنے کے معاملے کے اندر بے باک ہو جانا چاہیے ایک طالب علم کو، بالکل بے باک۔ ادب ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور یہی چیز ہوتی ہے پیری مریدی کے اندر۔ یہ پیری مریدی کے اندر، پیری مریدی یہ ایک جو آج کل دکانیں چلی ہوئی ہیں، یہ تو بہت بڑی دکان ہے نا، یہ پیری مریدی بہت بڑا ایک زبردست قسم کا نفع مند کاروبار ہے۔ تو یہ جعلی ڈبے پیروں کی بات کر رہا ہوں، جو قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف چلتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو پیری مریدی ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈر خوف اتنا ہوتا ہے، وہ مرید جو ہوتا ہے اس پیر کے سامنے کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہی نہیں ہے، اور اس کی ہر اچھائی یا برائی کو وہ کہتا ہے بس حضرت نے یہ کر دی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے جو کر دی ہے نا یہ میرے لیے شریعت بن چکی ہے۔ اب اس نے سوال نہیں کرنا کہ حضرت جی یہ کام جو آپ نے کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پہ لکھا بھی ہے؟ نہیں، اس نے اس کو روحانیت کا درجہ دے دینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ سوال کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ سوال نہ کرنے کے کتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ جب مرید پیر کے آگے بولیں گے نہیں، مرید پیر کے آگے بولے گا نہیں، اس وقت تک وہ جاہل رہے گا، ایک نمبر کا جاہل۔ یہ جتنی جہالت آپ کو نظر آ رہی ہے ان مریدوں کے نہ بولنے کی وجہ سے ہے، بس یقین مانے اگر یہ مرید پیروں کے آگے بولنا شروع کر دیں نا، سوال کرنے شروع کر دیں، 2 منٹوں کے اندر ان پیروں کی جو ہے نا تنبیاں اتر جائیں، ننگے ہو جائیں، یہ ننگے۔ اگر تو اس کو علم ہوگا تو جواب دے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 99% جو ہے نا تقریباً یہ جاہل ہیں، ان بیچاروں کو نماز روزے تک کے مسائل نہیں آتے، تو انہوں نے وہ شریعت کے بڑی بڑی باتیں تو وہ پھر بعد کی باتیں ہیں نا، نماز روزے تک کا طریقہ نہیں آتا ان کو۔ تو سوال بڑی اہم چیز ہے، میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں، سوال کیا کریں کسی بھی موقع پر آپ ہوں، پیری مریدی کے وہاں وہ بیٹھے ہوں، آپ وہ آستان عالیہ کیا کہتے ہیں، وہ مجھے تو نہیں یہ لفظ آتے، آستان عالیہ پہ آپ بیٹھے ہوں، وہ اڈے پر آپ بیٹھے ہوں، تو اس وقت بھی سوال کریں بھائی، سوال لازمی کریں، اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، سوال کرنے میں کیا بے ادبی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، علم والوں سے سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے تو سوال تو علم کی کنجی ہے۔ تو وہ پیر کیسا ہے کہ جو تم سے وہ علم چھین رہے ہیں، وہ تمہیں سوال کرنے ہی نہیں دے رہا۔ میں نے خود دیکھا ہے کئیوں کو کہ کبھی بھول کے کبھی زندگی میں کسی مرید نے بیچارے نے سوال کر لیا تو پیر جی نے ایسے اس کو دیکھا ہوتے، تجھے پتا نہیں ہے تو نے جہنم میں جانا ہے، تو غارت ہو جائے گا، بے غیرت انسان، تو نے سوال کر دیا، تو میرے رتبے کو نہیں جانتا، تو نے جہنم کے گڑھے کے اندر گرنا ہے۔ اس طرح کے ہیں معاملہ، سوال کیا کریں۔ تو بات ہماری یہاں پہ نکلی، یہ جتنے بھی جاہل مریدین ہیں جو اپنے جاہل پیروں کی سپورٹ کے اندر یہاں جناب ٹکریں مار رہے ہیں، بیچارے ٹکریں مار رہے ہیں، کچھ ملنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ سوال ہم سے ہی کر لو یار، ہم سے ہی کر لو، ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہے، جو آپ کے پیروں نے آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھا دی ہے، اور جو وہ جاہل لوگوں نے، تو وہ کسی اہل ذکر اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو جا کے، ملے گا۔
تو یہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، تو یہ اصل میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے علم کی کنجی ہے یہ عربی گرامر۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی گرامر سیکھ لیں، قرآن اور حدیث کی جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی، پھر ایسا ایسا آگے بڑھتے رہیے گا، خود سیلف اسٹڈی بھی کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو یہ عربی گرامر کے اوپر آپ تھوڑی سی آپ کی گرفت ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی خاص کر کے ڈبے پیر جیلی پیروں کے مریدین ہیں، ان سے میری گزارش ہے عربی گرامر کورس میرا دھیان سے کر لو، مجھے گالیاں دینی ہیں جتنی چاہے مرضی دو، لیکن خدا کے لیے ایک دفعہ یہ عربی گرامر کورس کر لو، کیونکہ اس کورس کے بعد پھر میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں کہ تمہارے پیر نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے اور قرآن حدیث یہ کہہ رہا ہے، اب فیصلہ تم کرو، کیونکہ تم نے اب عربی گرامر کورس ہم سے کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، یار ہاں یار بات تو یہ کچھ اور ہے، یہ ہمارا پیر تو ہمیں جو ہے نا وہ بیوقوفی بناتا رہا ہے پوری زندگی۔ اچھا جی، جملہ فعلیہ اور فاعل، ہاں فاعل کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو فاعل ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو یہ فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا۔ یہ میں ابھی فاعل کے بارے میں بتانے لگا، یہ فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا۔ یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے یا اس میں ضمیر ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں کی یہ دو قسمیں آپ ذہن میں رکھ لیں، یا اس میں ظاہر ہوگا یا اس میں ضمیر ہوگا۔ ابھی یہ جو میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں نا کہ زید اور بکر، یہ اس میں ظاہر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زید نے بکر کو مارا، تو یہ دیکھیں زید اور بکر اس میں ظاہر ہے۔ اگر میں یہ کہوں اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، تو یہ ضمیریں ہیں، اس نے اس کو مارا، یہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، غیبی باتیں ہو رہی ہیں، اس نے اس کو مارا۔ تو بہرحال آج سبق تھوڑا سا طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، اور کل ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں ضمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ اس میں ظاہر تو آپ نے سمجھ لیا، اس میں ضمیر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے کل بتائیں گے۔ ضمیریں اصل میں 5 ہوتی ہیں، وہ 5 ضمیریں کل ہم ڈسکس کریں گے اور ان کا استعمال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بہت اہم کل درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی میں سوال دیکھ لوں، کسی کا کوئی سوال آیا ہے تو جی سوال آئے ہیں ایک آدھ۔ السلام علیکم جی حضرت، اگر مقبول میں ظرف پایا جا رہا ہو تو وہ مطلب بلال گجرات سے سوال کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ اوپر کمبل لے کے کمبل اوڑھ کے سوال کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ مجھے آڈیوز موصول ہوتی ہیں، ایسے ہلکی سی آواز میں بولیں گے، مریل مریل آواز، بیماروں کی طرح بولیں گے، تو پھر بار بار آڈیو پہ آڈیو بھی سینڈ کرتے رہیں گے، جی جواب نہیں آیا، جواب نہیں آیا۔ جواب میں جواب دوں جب مجھے بات ہی کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ بلال میاں اپنی یہ وائس دوبارہ سنو، تو جو تمہیں سمجھ آئے وہ مجھے پھر دوبارہ سینڈ کرو، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا سوال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اللہ فتاری حیدرآباد سے پاکستان سے۔ سب سے پہلے آپ کی صحت کے لیے دعا ہوں۔ وہ الیکشن کے دوران جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیعت میں تھوڑی یعنی ناسازی تھی، بخار رہا، پریشر رہا، تو اس سے ہوتا ہے ہماری باڈی میں وہ آپ صافی محسوس ہونا۔ سوال ابھی تک کوئی نہیں آیا بھائی، یہ میں یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتا ہوں۔ سوال ڈاکٹر محمد یوسف چوک اعظم لیا سے، سارے مفاعیل پر جملے، سارے مفاعیل کیا سارے جملے میں آتے ہیں؟ جی جملے میں ہی آتے ہیں، جملوں میں استعمال کے لیے تو بتایا ہے۔ مفاعیل خمسہ وقتاً فوقتاً موقع مناسبت سے سیاق اور سباق کو دیکھتے ہوئے جو معنی مفہوم آپ نے لینا ہے تو استعمال ہوتے رہتے ہیں۔
انشاءاللہ عربی گرامر کورس کے بالکل آخر میں آخری کوئی 8-10 دن انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے اجرا کریں گے، کوئی 2-3-4 رکوع آپ کو پڑھائیں گے، اس کے اندر وہ ساری گرامر کو نکالیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بلال کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جس میں ظرف ہو کون سا مفعول ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے، ظرف جس میں ہوتا ہے اس کو مفعول فی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرید کو پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے غسال، اور یہ جذباتی باتیں ہیں یار، روحانی باتیں ہیں، مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ میرا ذاتی ایک تجربہ ہے، جس طریقے سے ہم قادیانی مرزائیوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں یا اس قسم کے جتنے بھی یہ جعلی لوگ ہیں، گوہر شاہیے ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان سب لوگوں نے روحانیت کے نام پہ لوٹا ہے، بہت لوٹا ہے، اور آج بھی جگہ جگہ دکانیں کھل چکی ہیں اس روحانیت کے نام پہ۔ تو جو حقیقی روحانیت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن آج کل کی جتنی بھی دکانیں میں ان کا ضرور منکر ہوں، ان کا ضرور مخالف ہوں۔ بس اتنی سی بات میں بتاؤں گا۔ یہ سب میں جذباتی باتیں تھیں جو آپ کو وہ پرانے بزرگوں نے بتائی تھیں، ان کو اٹھا کے آج کر کے یہ جعلی پیر، ڈبے پیر یہ لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھو مرید کو پیر کے ہاتھ میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے پلٹے، بس سن من پڑے رہو۔ تو یہ سب میں اپنی تعریفیں بتاتے ہیں، دیکھو نا تم بھی ہمارے سامنے ایسے ہی ہو جاؤ، بس تمہیں ہم قرآن حدیث کے مخالف جتنی بھی باتیں بتائیں بس تم نے بولنا نہیں ہے۔ دیکھو نا فلاں نے کہا تھا کہ غسال کے ہاتھ میں جیسے مردہ ہوتا ہے ایسے مرید کو پیر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ ڈرامے ہیں، یہ سب ڈرامے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طریقے کی جذباتی باتیں بتا کے، پرانے بزرگوں کی باتیں بتا کے اپنے مفادات نکالے جاتے ہیں، اپنے مفادات فقط، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، اسی وجہ سے عوام کے بیڑے غرق ہو گئے ہیں جی۔ جہالت اللہ کی قسم اتنی ہے میرے بھائی اتنی جہالت ہے اللہ کی قسم۔ وہ اب دیکھیں 100 بندہ چور اکٹھا ہو گیا، 100 بندہ چور ہے، اور جس کی چوری ہوئی ہے وہ ایک ہے، وہ شور ایک بندہ ڈال رہا ہے میری چوری ہوگی، میری چوری ہو گئی۔ وہ سارے چوروں نے مل کے اس جس کی چوری ہوئی ہے اس کو کہنا شروع کر دیا یہ ہے چور چور چور۔ اب اس کی آواز دب گئی ہے، چوروں کی آواز اوپر آ گئی ہے۔ اب وہ جو سارے چور ہیں انہوں نے پکڑ کے ایک آواز بنا کے ایسے اس ایک جس کی بیچارے کی چوری ہوئی تھی اس کو جو ہے نا چور بنا دیا۔ یہ معاملات ہیں، حالات یہ چل رہے ہیں کہ حق کی آواز بہت کم ہے اور جو باطل کی آواز ہے وہ بہت کثیر ہے۔ وہ ساری آوازیں مل کے نا اس سچے کی آواز کو دبا دیتی ہیں، اتنا دبا دیتے ہیں وہ جو ہے نا الجھ کے رہ جاتا ہے انسان، بندہ کرے تو کرے کیا۔ بہت سخت حالات ہیں دین اسلام کے اوپر، اللہ کی قسم بہت سخت حالات ہیں، اور غیروں سے اسلام کو کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں۔ میں آپ کو سچی بات، غیروں سے بالکل کوئی نقصان نہیں، کسی یہودی سکھ عیسائی کی ایسی کی تیسی کسی سے کوئی نقصان نہیں، قادیانی مرزائیوں سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اسلام کو اگر ہے تو یہ ان اپنوں سے جو یہ اسلام کے نام کے اوپر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان سے ہے اصل میں خطرہ، سب سے بڑا خطرہ اسلام کو اگر ہے تو ان نام نہاد اسلام کے ٹھیکے داروں سے ہے
جو کہ جیلی پیر، ڈبے پیر، یہ روحانیت کی آڑ کے اندر یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں اور عوام کے بیڑے غرق کر رہے ہیں، اور عوام اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے پیچھے لگی ہوئی. کوئی نہیں سوچتے یار ہم کر کیا رہے ہیں یار. یہ اس بندے کا کام کوئی قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ یار کسی نے 1400 سال پہلے کبھی کسی نے کوئی اس کے بارے میں، وہ بس جہاں پہ ہم مجمع دیکھتے ہیں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. بڑا مجمع ہے، بڑی روحانیت ہے یہاں، چلو جی انے واہ ویکھی جائے گی. ابے اللہ کس لیے ہے؟ یہ سارے کام تو اللہ نے کرنے تھے، تمہارا توکل ہی اٹھ گیا. تو نے اتنے معبودان باطل جو ہے نا بنا لیے. تو بس بڑی معاملات ہیں. اب اس قسم کی باتیں جو میں کٹر وہ ہوں، سنی حنفی ہوں، اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں بھائی، پیروں فقیروں کو ماننے والا، درباروں پہ جانے والا، وہ کیا آج کل آپ نے بنایا ہوا ہے، میں وہ ہوں، لیکن میں اندھا نہیں ہوں. جتنی قرآن حدیث نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم لیں گے، بس بقایا کو چھوڑ دیں. ہم نہیں مانتے کسی چیز کو. یہ چیز اگر کوئی بتاتا ہے اس کے اوپر سب سے پہلا ٹھپا تو یہ آتا ہے یہ بھابی ہے، یہ بندہ بھابی ہو گیا، یہ فارغ ہے، یہ کافر ہو گیا، اس کو فارغ کرو. یا اس کو یہ کہہ دیتے ہیں صلح کلی کا ایک لفظ بولتے ہیں، یہ وہ والا ہے. یا یہ کہتے ہیں یہ فتنہ پرست ہے، فتنہ پرست مولوی ہے، یہ فتنے پیدا کر رہا ہے. یہ ڈرامے ہیں ہمارے، اور طفل تسلیاں ہم نے دی ہوئی ہیں. جو ہمیں قرآن حدیث کی درس دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یار دیکھو جہنم میں جا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اس کے ہم دشمن ہو جاتے ہیں، اس کو بدنام کر دیتے ہیں، اور خود جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.